आला हजरत के दौर में भी लोग मनाते थे। दौरे आखिर में आला हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के पास गए और मिलाद शरीफ के बारे में पूछा भी और वहाँ से जवाब भी मिला। अगर वक्त रहेगा आखिर में तो इस पर गुफ्तगू ज़रूर करूँगा। नबी की पैदाइश सुन लो, उसके बाद इंशाअल्लाह अगर कभी फिर आपने याद किया तो मौजू इतना वसी है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस पहलू को पे गुफ्तगू करूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद में ये तीन पहलू हैं। एक पहलू ये है खिलाअत मुहम्मदी। क्या है? खिलाअत मुहम्मदी। एक है विलादत मुहम्मदी, एक है बिअसत मुहम्मदी। अभी तो विलादत ही पे गुफ्तगू नहीं हो पाई। आका पैदा हुए कहां पे? मक्का में, आमिना के आंगन में, आमिना की गोद में आका तशरीफ लाए। आमिना कहती है कि जब मेरे सरकार पैदा हुए तो जब एक नूर आया तो उस नूर के रोशनी में मैंने किसरा के महलात को देख लिया। सुभान अल्लाह, किसरा के महलात को देख लिया। आपकी मां फरमाती है मैंने ये भी देखा कि एक झंडा लाने वाला मशरिक में भी झंडा नस्ब कर रहा है, मगरिब में झंडा नस्ब कर रहा है, खाने काबा के छत पे झंडा नस्ब किया जा रहा है, आमिना के मकान के ऊपर भी झंडा नस्ब किया जा रहा है। अब बताओ, झंडे लगाना, गलियों को सजाना, मस्जिद मदरसे को सजाना, उनसे कहना कि जब मेरे आका पैदा हुए थे तो झंडा लेके आए थे फरिश्ते और फुला फुला जगह पर झंडे को नस्ब कर दिया था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मशरिक और मगरिब में झंडा लगाया गया, ये इशारा इस जानिब था। आए लोगों देख लो, ये जो नबी तशरीफ लाए हैं, ये जो पैगंबर पैदा हो रहे हैं, इनकी हुकूमत मशरिक में भी है, इनकी हुकूमत मगरिब में भी है, इनकी हुकूमत शिमाल और जुनूब में भी है। दुनिया में पूरी कायनात में जिस नबी की हुकूमत है वही नबी आमिना के आंगन में तशरीफ लाए हैं, वही नबी आमिना के आंगन में तशरीफ लाए हैं। सरकार पैदा हुए और मेरे सरकार जब तशरीफ लाए तो आपने सबसे पहले सर को सजदे में रखा, सर को सजदे में रखा। उस जमाने में किस किस को अपना माबूद मान रहे थे? आपने सुना होगा कि हर शय के सामने लोग झुक रहे थे और उसकी इबादत कर रहे थे। कोई सूरज के सामने अल्लाह अकबर, कोई सूरज के सामने, कोई पानी के सामने, कोई आग के सामने अल्लाह अकबर, कोई ऐसे ही हाथ जोड़ के इधर उधर जर्रात के सामने खड़ा होकर के उसको अपना माबूद मान के लोग इबादत कर रहे थे। अल्लाह अकबर, खाने काबा में कितने माबूदाने बातिल रखे थे? 360 रखे हुए थे, माबूदाने बातिल रखे हुए थे। उनकी पूजा की जा रही थी, उनकी इबादत की जा रही थी। मगर सरकार जब तशरीफ लाए हैं सबसे पहले सर को सजदे में रखा और एक पैगाम दिया, ऐ लोगों देख लो, अब इबादत सिर्फ एक खुदा की जाएगी, अब इबादत एक खुदा की जाएगी। और किसकी की जाएगी? और लोगों को ये पैगाम दिया, ऐ लोगों देख लो, लोगों को बताया, ऐ लोगों देख लो, इबादत उसकी ना करो जो पैदा की गई है, इबादत उसकी करो जिसने सबको पैदा किया है। ये भैया 10-5 मिनट बोलूंगा यार, सही कर दो, बीच में छोड़ देते हैं तो मैं ही हटा दो, ऐसे बोल दें हम। छोड़ता है जहन मुंतशिर हो जाता है। अभी तकरीर ही कर रहे हैं, कोई किताब खोल के थोड़ी पढ़ रहे हैं। डिस्टर्ब ना करिए, 5-6 मिनट की गुफ्तगू बची है, बोल लेने दीजिए। क्या करें इसको हजरत, बताइए कैसे करें? हेलो, बताया इबादत उसकी ना करो जो चीजें पैदा की गई हैं, है ना? इबादत उसकी करो जिसने सबको पैदा किया है, जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को बनाया है। ये इशारा दिया मेरे सरकार ने। और देखो मजहब इस्लाम है, ये इसकी खूबसूरती है। मेरा मजहब मजहब इस्लाम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने के बाद हमको ये पैगाम मिलता है कि हम किसी के धर्म पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह करते भी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी ने अपनी पाक से अमन का पैगाम दिया है, शांति का पैगाम दिया है। आज लोग गलत कहते हैं कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जंग नहीं होती थी जंग करा दिया करते थे। अरे ये गलत मैसेज है। जहां जंग हो रही थी मेरे सरकार ने उस जंग को अमन में तब्दील कर दिया है।
اگر بات آ گئی ہے تو رک کے آپ کو بتاتا چلوں، کوئی بھی دھرم ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی کسی بھی نظریے فکر کا ہو، کسی کے دھرم پہ آپ کوئی ٹیکا ٹپڑی نہیں کر سکتے۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ میرے سرکار کے ماننے والے جو پکے محمدی ہیں وہ کبھی ٹیررسٹ اور آتنکواد نہیں ہو سکتے، وہ کسی کے دھرم پہ ٹیکا اور ٹپڑی نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے کما حق ہو حضور کی سیرت پڑھی ہو وہ کبھی کسی کے دھرم پہ ٹیکا اور ٹپڑی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے اس زمانے میں جب سیلاب آیا تھا اور خانہ کعبہ سیلاب کے نظر ہو گیا تھا تو حجر اسود کو، اس پتھر کو اس کے اصل مقام پہ نصب کرنے کی قبیلے میں جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر! تب بتاؤ کس نے جنگ کو امن میں تبدیل کیا تھا؟ بات آ گئی ہے تو اسی کو بتا دو۔ اللہ اکبر! جب قبیلہ مرنے مٹنے پہ تیار ہو گیا تھا، تلواریں نکل کے باہر آ گئی تھی، ہر قبیلے کا کہنا یہ تھا کہ اس پتھر کو اس کے مقام پہ ہم گاڑیں گے، اس پتھر کو اس کے مقام پہ ہم نصب کریں گے۔ ہر قبیلہ تلوار لے کر زمین کو لالا زار کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے تمام قبیلے کے لوگوں کو سرکار نے بلایا اور مشورہ کیا، کہا ایسے جنگ نہ کرو، ایک مشورہ کرو، کل صبح سویرے جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا اسی کو مشیر مانا جائے گا، اسی کے فیصلے کو مانا جائے گا، وہ جس قبیلے کو کہے گا وہی اس پتھر کو اٹھا کے اس کے مقام پہ نصب کرے گا۔ اللہ اکبر! ایفائے عہد ہو گیا۔ اللہ اکبر! سب گھروں پہ چلے گئے، انتظار کر رہے ہیں صبح ہوگی تو خانہ کعبہ میں جاؤں گا، یہ اعجاز یہ مرتبہ ہمیں ملے گا کہ اس پتھر کو اٹھا کر اس کے مقام پہ گاڑ دوں گا، نصب کر دوں گا، رکھ دوں گا۔ اس خیال سے لوگوں کو نیند آ رہی ہے، مگر ذرا مسکرا کے بولو، صبح سویرے وہ آیا جو کعبے کا کعبہ تھا، صبح سویرے وہ آیا جو علت کائنات تھا، صبح سویرے وہ آیا جو جامع کائنات ہے، صبح سویرے وہ آئے جو علت کائنات ہے، صبح سویرے وہ آئے جو سبب کائنات ہے، جو فخر کائنات ہے، جو روح کائنات ہے۔ سرکار آئے اور تمام قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا سنو جنگ نہ کرو۔ ایک چادر سرکار نے منگوائی اور پتھر کو بیچ میں رکھا اور ہر قبیلے کے افراد کو بلایا اور سرکار نے فرمایا ہر قبیلے کا ایک سردار آئے اور اس کونے کو پکڑ کر کے اس پتھر کو اس کے مقام پہ رکھے۔ اس طرح سے میرے سرکار نے اپنے عمل سے جنگ کو امن میں تبدیل کر دیا۔ یہ میرے سرکار کی سیرت ہے۔ کون کہتا ہے کہ سرکار نے جنگ کو بڑھاوا دیا ہے؟ سرکار نے جنگ کو امن میں تبدیل کیا ہے، شانتی میں تبدیل کیا ہے، اور میرے نبی نے یہی پیغام اپنے ماننے والوں کو بھی دیا ہے۔ حضرات آخری بات، میرے سرکار پیدا ہوئے سب سے پہلے سر کو سجدے میں رکھا، اپنے مالک اپنے خالق پروردگار کی عبادت کی، شکر ادا کیا۔ اس کے بعد بزبان فصاحت کہا اللہم ربی حبلی امتی۔ کیا کہا؟ آخری بات ہے، پیار سے سن لو۔ اللہم ربی حبلی امتی، اے میرے مولا میرے گنہگار امتیوں کے بخشش کا وعدہ فرما لے۔ کس کو یاد کیا؟ قیامت تک ہونے والے سچے پکے محمدی کو، ہم سب کو، گنہگار امتیوں کو یاد کیا اور رب کی بارگاہ میں کہا ابھی سرکار پیدا ہوئی ہے، آنے کا انوکھا انداز دیکھو یارو۔ اگر اس سینے کے اندر دل دھڑکتا ہے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنکھیں ضرور نم ہو جائے گی۔ وہ پیغمبر تشریف لائے تو سب سے پہلے ہم گنہگاروں کو یاد کیا اور رب سے کہا میرے مالک میری امت گنہگار ہے، اس کو جنت عطا کر دینا، اس کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے سرکار پیدا ہوتے کہہ رہے ہیں۔ سنیو، کئی ذہن منتشر تو نہیں ہو گیا کہ نبی ابھی پیدا ہوئے ہیں تو بولے کیسے؟ سنی کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کہتا، ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے، وہ بھی نص قطعی قرآن سے موجود ہے۔ میرے نبی پیدا ہوتے بولے، حیرت ہو رہی ہے کیا؟ ارے یہ سید الانبیاء ہیں، طرف کے بولو، یہ جانے کائنات ہے،
یہ فخر کائنات ہیں جو پیدا ہوتے بول رہے ہیں، اس میں حیرت مت کرو۔ اور ذرا دیکھو جن کے صدقے میں عیسیٰ پیدا کیے گئے، تمام انبیاء کرام دنیا میں جن کے صدقے میں تشریف لائے، جن کے صدقے میں پیدا کیے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ابھی 5 دن کی عمر ہے، اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا تھا، 5 دن کی عمر ہے۔ اور جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر بستی کی طرف آئی تھی تو بستی کے تمام لوگوں نے کہا تھا، اے مریم آپ تو پاک دامن ہے، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ حضرت مریم کو لوگوں نے جینا دوبھر کر دیا تھا، الزام لگایا تھا، حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، تو رب نے فرمایا تھا مریم پریشان مت ہونا، اس بچے کو بستی میں لے جاؤ، اور اگر لوگ پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو اشارہ بچے کی جانب کر دینا، 5 دن کے عیسیٰ علیہ السلام ہے، کسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے۔ جب بستی میں لے گئی اور بستی کے لوگوں نے پوچھا تو حضرت مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو۔ جب لوگوں نے پوچھا تھا تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، اے لوگوں سنو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ 5 دن کے تھے اور بولے، تو بتاؤ جو جانے عیسیٰ ہو اور پیدا ہوتے ہی بول دے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اب پڑھو، کچھ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، کچھ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ تو جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، بس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بس ہو گیا، رہنے دیجیے، بیٹھیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے، صدائی اللہم ربی حبلی امتی، اے میرے مولا میرے گنہگار امتیوں کے بخشش کا وعدہ فرما لے۔ میرے سرکار کی عمر پاک کتنی ہے؟ 63 برس۔ کتنی ہے؟ طرف میں بولو، آخری بات، 63 برس زندگی پاک ہے میرے سرکار کی۔ میرے سرکار نے 63 سالہ زندگی پاک کو جب مسلمانوں پہ بخش دیا اور بظاہر زمین سے جب میرے سرکار تشریف لے جانے لگے، صحابہ نے نبی کو تربت پاک میں جب رکھا، اللہ اکبر، تو گویا سرکار کے لمحے مبارک ہی رہے تھے اور حضرت آواز یہی آ رہی تھی، اللہم ربی حبلی امتی، اے میرے مولا میرے گنہگار امتیوں کے بخشش کا وعدہ فرما لے، گنہگار امتیوں کے بخشش کا وعدہ فرما لے۔ اعظم بیگ پرواہ والوں، جو نبی پیدائش سے لے کر کے وفات تک مجھے نہ بھولا ہو، اس نبی کے میلاد کو ہم قیامت تک نہیں بھولیں گے۔ یہ وہابی دیوبندی اللہ اکبر، یہ بدعقیدہ بھول جائیں، یہ بےگناہ ہے، ہم اصل ہیں، ہم نبی کے ٹکڑوں پہ بڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کائنات کے اندر انقلاب نو پیدا ہوا، انقلاب عظیم پیدا ہوا۔ الحمدللہ 1500 سال گزر گئے اور میلاد کی برکتیں آج بھی نظر آ رہی ہیں اور قیامت کی صبح تک ہم سنیوں کو نظر آئیں گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور ہماری نسلیں بھی کہیں گی کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جو کچھ میں نے بیان کیا سب قطع لسانی ہوئی ہو، قصدن یا بلا قصدن، تمام علماء، ائمہ مساجد، حفاظ و قراء کو گواہ بنا کر، آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ تمامی حضرات میرے ساتھ توبہ کریں، توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ،
بہت روئے گی میرے بعد میری شام تنہائی. یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے. جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا. شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی, سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, یا رسول اللہ فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اور کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے, برسات ہو گئی تو کہاں منہ چھپائے گا, برسات ہو گئی تو کہاں منہ چھپائے گا. میں آئینہ ہوں صاف دکھاؤں گا داغ چہرے کا, جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا بھی پہچاننا نہیں آتا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تو کہتے ہو ساون ہے. سانپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں, کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. السلام علیکم.